अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए और उन वाक़यात के बाद सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हमारे सामने आए। बलूचिस्तान में पेश आने वाले और खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात के बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरी तौर पर उन वाक़यात का नोटिस भी लिया और मुतल्लिका हुकाम को इस्लामाबाद तलब करके तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली। और ये जो चेमगोइयाँ थीं कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी होंगे, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने अपना वाज़ेह बयान भी जारी किया कि इंतखाबात 8 फरवरी ही को होंगे। लेकिन जो अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से अभी भी बाज़ जो सियासी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। फिर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ के अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात और ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बाज़ इलाकों में इंतखाबी मुहिम तक नहीं चलाने दी जा रही। तो इस वक्त अगर हम देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो किस हद तक बेहतर है और कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर सूबाई हुकूमतें समझती हैं कि वहां पर इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल है, या फिर ओवरऑल जो टोटल फिगर है पोलिंग स्टेशंस का उनमें से कितनी जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो हसास हैं और कितनी पोलिंग स्टेशंस नॉर्मल हैं, और इस हवाले से सूबाई हुकूमतों ने इलेक्शन कमीशन के सामने क्या तजावीज़ रखी हैं। हम बलूचिस्तान की सूरत हाल भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का पहले डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। इस वक्त अगर हम सबसे पहले सर आपके सामने ये सवाल रखें कि मुख्तलिफ वाक़यात जो अफसोसनाक वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेश आए, अब उसके बाद कई चेमगोइयाँ जो हैं वो आपके सामने भी हैं कि मुख्तलिफ जो हैं वो बातें और बयानात सामने आए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के उस इजलास के बाद और आपकी इस तमाम तर बयानात के बाद अब आज बताएंगे कि सर खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल है क्या, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ास कर बाजवड़ में जो वाक़या पेश आया, इस तरह वज़ीरिस्तान में जो कैंडिडेट आज़ाद खड़े थे उन पे आया जी। बाकी जो टेररिज्म के अटैक हो रहे हैं और इसी तरह बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक है। एक हमारी रियासत मुल्क एक जमहूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने जा रहा है और इस वक्त इस तरह के वाक़यात का रहनुमा होना ये हम सब के लिए ना सिर्फ अफसोस बल्कि दुख की भी घड़ी है। और हम समझते हैं कि, और मैंने अगर आप मेरे प्रोग्राम आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हम तजवीज़ देते हैं कि इदारों और सूबाई हुकूमत से एक मशावरती इजलास करे ताकि वो उनको पिक्चर बताए कि ये पिक्चर है और उसके तनाजुर में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने और बेहतर बनाने के लिए इक़दाम तीनों वफाक इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत सारे एक पेज पे हों। ठीक है, उन्होंने इजलास कल किया क्योंकि अब वक्त ऐसा है कि इस वक्त दूसरी बात ही नहीं है, इलेक्शन वो कर रहेंगे। अब 8 तारीख को इलेक्शन है, अब तो दिन ही कुछ नहीं है, तो इसलिए अब भी वक्त है कि हम अमन व अमान की सूरत हाल, रियासती इदारे, सूबाई हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे। खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए कि बाजवड़ जैसा दर्दनाक गम भूल जाए। तो इसलिए अब हमारी ख्वाहिश है, अब हैसियत गवर्नर भी हमारी ये ख्वाहिश है और हम वक्तन फ़वक्तन बात इस मौजू पे कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत से भी कर रहे हैं कि हम पुरअमन इलेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ये पुरअमन हो। और जिस तरह सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमें कोई ऐसा रास्ता दे, हमें ऐसा फील्ड दे कि हम पुरअमन माहौल में अपने कैंपेन कर सकें। और अब इसके साथ ज़रूरी है कि वोटर भी पुरअमन माहौल में निकले। तो इंशाअल्लाह ताला कल का जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। और अब वो वक्त दूर नहीं है कि सूबाई हुकूमत, रियासती इदारे ये सारे एक पेज पे हो के
کوشش کریں گے اپنے طاقت قوت کے مطابق کہ الیکشن پرامن ہو، کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے. اور میں قوم سے بھی اپیل کروں گا، اپنے صوبے کے عوام سے، نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ دیکھو ایک آئینی رسپانسبلٹی ہے ریاست کی کہ الیکشن اور پہلے سے نگران حکومت اپنے وقت سے زیادہ عرصہ گزار رہے ہیں اسی امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے. تو اب اس نوجوانوں کا، تمام مکاتب فکر کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 8 فروری کو پرامن الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن کے دن آپس میں اس طرح ماحول میں الیکشن کرے کہ لوگ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. کیوں کہ 9 تاریخ کو، 9 فروری کو ہم سب پھر بھائی ہوں گے. ہاں لیکن گورنر صاحب، بالکل، لیکن گورنر صاحب جو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، جو بریفنگ لی، اب جو آپ کے سامنے صورتحال ہے، اب آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن کے ان احکامات کے بعد اور کل کے اجلاس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آئی ہے؟ دیکھو ہم تو چونکہ الیکشن کمیشن، صوبائی حکومت، ریاستی ادارے، پولیس، ہم تو ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں. اب چونکہ یہ ایک ایسا وار ہے کہ دشمن ایک آ کے کوئی ایک نہ ایک واقعہ کر لیتا ہے، تو یہ بھی ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اس چیزوں کو اس انداز سے کنٹرول کرنا یعنی حقیقت میں مشکل لگ رہا ہے. لیکن ریاستی اداروں، صوبائی حکومت، پولیس، یہ سارے اس پہ فوکس ہے کہ ہم پرامن الیکشن کی طرف گامزن ہو اور تمام لوگوں کو ایسا فضا دے سکے کہ وہ کہ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن میں اپنا رول ادا کرے. لیکن گورنر صاحب جو آپ کے صوبے میں جو افسوسناک واقعات پیش آئے، آپ سر بتا سکیں گے کہ وہ کس نوعیت کے واقعات تھے یا پھر ان کے پیچھے کون سے عناصر ملوث ہیں ان میں؟ دیکھیں ابھی تو چونکہ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس حالات میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کر لے کہ مزید امن و امان کی صورتحال کو ڈیمیج کر سکے، بلکہ ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگ آ کے اپنا ووٹ استعمال کر کے اپنے کاروبار، اپنے گھر پہ چلے جائیں. پولنگ میں اس طرح رش اور اس طرح کے اجتماع نہ بنائیں. اور چونکہ اصل چیز تو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ووٹ کاسٹ کر کے لیکن بالکل گورنر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر بطور گورنر آپ اپنے صوبے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سے علاقے آپ کی نظر میں حساس ہیں؟ ہمارے صوبے میں اس میں کوئی شک نہیں، پہلے دن سے سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہے جہاں واقعات ہو رہے ہو آپ کے سامنے. آپ دیکھیں لکی مروت، ڈی آئی خان، ٹانگ، وزیرستان، بنو کا کچھ علاقہ، باجوڑ، یہ اس طرح علاقے ہیں کہ اس میں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا اٹل فیصلہ تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ الیکشن کا حکم پتھر پر لکیر ہے، اور پھر عوام کا بھی یہ سوچ ہے کہ الیکشن ہو. تو جب عوام 100% یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو تو پھر چونکہ ان کو اپنا رول بھی ادا کرنا ہوگا، اس لیے اپنا ووٹ کے لیے خود نکلیں. جو بھی جس کے منشور سے متاثر ہے اس کو ووٹ دے اور ووٹ کاسٹ کر کے آرام سے اپنے اپنے کام، اپنے اپنے گھروں میں جائے، اجتماع کم سے کم رکھے. اور خاص کر نوجوان جو ہمارے ملک کا 60% سے زیادہ پاپولیشن ہے نوجوانوں کی، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جذباتی ماحول پیدا نہ کیا جائے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایک عام آدمی کی طرح کے ووٹ پول کیا جائے، اور یہ جو بینر لگاتے ہیں اور یہ نفرتیں اس نوجوانوں نے مٹانی ہیں، باقی ہم لوگوں نے مٹانی ہے. اس لیے ایک دوسرے سے گلے ملا کر، ہاتھ ملا کے ووٹ ڈالے اور اپنی جگہ پہ چلے جائیں.
ہاں لیکن گورنر صاحب اب جن علاقوں کا آپ نے نام لیا جس میں باجوڑ، ٹانک، لکی مروت، وزیرستان ہے، بنو کا کچھ علاقہ آپ نے ذکر کیا، اب ان علاقوں کے حوالے سے پھر سر آپ کی ذاتی رائے کیا ہوگی، آپ کی تجویز کیا ہوگی کہ وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک کچھ باتیں سر میری یہ تجویز ہے کہ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنس اداروں کو علم ہے اور ان علاقوں میں یا اس طرح پولنگ سٹیشن جو ان کو مجھ سے زیادہ علم ہے اس پہ فوکس رکھے تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ آنے والے کل یا پولنگ کے دن رونما نہ ہو سکے، اور فورسز کے ساتھ عوام کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھے اور پرامن الیکشن کے انعقاد میں اپنا رول ادا کرے۔ تو گورنر صاحب ویسے اب جو امن امان کی صورتحال ہے وہ بلوچستان اٹھا لیں یا خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے ہے سر، تو بطور گورنر آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ 8 فروری کو بھی تھریٹ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ جو وہ پیش آ سکتا ہے، کوئی ایسا خدشہ آپ کو ہے؟ دیکھیں بحیثیت ریاست اور ریاستی نمائندے یہ میں نہیں کہوں گا، ہم کہیں گے کہ ہم پرامن الیکشن کی طرف جائیں گے اور پرامن الیکشن ہوگا، اور ریاستی ادارے، پولیس، انٹیلیجنس، پروونشل گورنمنٹ، تمام مکاتب فکر اس میں اپنا رول ادا کریں گے۔ ہم اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح واقعہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں ووٹوں کی جو تناسب ہے اس میں کبھی کا سبب بنوں گا نہ۔ میں یہ کہوں گا تمام نوجوانوں سے، عوام سے کہ آپ نکل کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے منزل تک خود گھروں میں جائیں، دکانوں میں جائیں، باقی جو آپ کے کام کاج ہے وہ کریں، جمگٹا نہ بنائے، پولنگ سٹیشنوں پہ زندہ آباد مرد آباد کے نعرے نہیں، ہم سب بھائی ہیں۔ یہ پاکستانی قوم نے، پاکستانی نوجوانوں نے 8 فروری کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے گلے ملائے، ایک دوسرے لیکن سر جو کل جو کیپٹن صفدر صاحب نے جیسچر دیا ہے سر وہ تو بڑا پازیٹیو ہے۔ بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے پولنگ سٹیشن میں جائیں۔ بھائی کیا حال ہے، اگر میں نے کسی جماعت کی ٹوپی پہنی ہے دوسرے جماعت کے پولنگ سٹیشن میں جا کے ہاتھ میں لاؤں، اپنا کوئی اس کو چاہے پانی کا سلا دوں، دوسرا ان کو روٹی کا، تاکہ کل ہم ایک ہوں گے، کیونکہ یہ پولنگ سٹیشن جو ہے یہ ایک ہی علاقے کا ہوتا ہے اور اسی میں سب کا آپس میں غم اور خوشی میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ لیکن گورنر صاحب اس وقت آپ سر ایک آئینی عہدے پر سر فائز ہیں، آپ کا لیکن سیاست میں بھی ایک وسیع تجربہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں 13 میں ایک صورتحال امن امان کی 13 میں بھی تھی، پھر 18 کے حوالے سے صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ سر اگر کمپیئر کریں تو 2018 سے آپ کمپیئر کیسے کریں گے؟ 2024 کے انتخابات 2018 سے کتنے اور کیسے مختلف ہیں؟ دیکھیں ایک بات یہ آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی، 2013 2018 اس میں جو فورسز ریاست کے ساتھ جن لوگوں کا سوچ میں مقابلہ تھا وہ لوگ بمقابلہ ریاست کھڑے تھے۔ اس وقت الیکشن میں وہ ایلیمنٹ بھی ہے اور سیاسی عدم استحکام بھی ہے، تو ہم نے سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، تو ہم ان سے اپیل کریں گے کہ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالی ریاستی ادارے، پولیس، پروونشل گورنمنٹ، تمام آئینی ادارے آپ کو تحفظ فراہم کریں گی۔ لیکن اس میں ہمارے نوجوانوں کا، تمام مکاتب فکر کا، تمام سیاسی جماعتوں کا تعاون انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا تعاون بھی ہو اور آپس میں بھی تعاون ہو۔ لیکن سر ابھی فاٹا اصلاحات کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 2024 کے انتخابات ہو رہے ہیں فاٹا مرجر کے بعد۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاٹا مرجر کے بعد یہ انتخابات کتنا ایک پازیٹیو میسج ہوگا سر ان لوگوں کے لیے بھی؟ دیکھیے فاٹا
जो मर्जर हुआ है, अब इंतखाबात हो रहे हैं, एक आईनी रिक्वायरमेंट है और आईनी अमेंडमेंट के नीचे सब कुछ हुआ है। अगर फाटक के दोस्त, मलकान, मशरान, नौजवानान मुत्तफिक नहीं है कि हमारे साथ कुछ हुआ है, तो वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे और उनके नुमाइंदे अपने अपने इलाकों से जो मुंतखब होगा असम्बली में अपने इलाके के लिए हक मांगेंगे। आईनी रिक्वायरमेंट के साए के नीचे जाके अपने इलाके के लिए बात करेंगे। तो जब वो फाटक के आवाम की तरक्की के लिए बात करेंगे तो मैं अपनी सियासी तजुर्बे के वसासत से उन सब को ये कहना चाहता हूँ, बावर कराना चाहता हूँ कि ये बाकी असम्बली भी आपके हाँ में हाँ मिलाएगी, आपके साथ देगी। तमाम हम सब का ये ख्वाहिश है कि मर्ज एरिया तरक्की करे, तालीम में, सेहत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेरोज़गारी का ख़ात्मे में। तो उनकी जो आवाज़ होगी असम्बली में, चाहे नेशनल असम्बली है चाहे प्रोविंशियल असम्बली है, बाकी लोग उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। सही। लेकिन सर इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे हैं कि हमें इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। फिर मौलाना साहब की अगर बात करें, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं सर, लेकिन वो भी खैबर पख्तूनख्वा में हमें मुतहरिक इतने नज़र नहीं आ रहे। जलसे हुए होंगे सर ऑब्वियसली, लेकिन आप समझते हैं कि क्या मौलाना साहब को रोका गया है केपी में जलसे करने से? और पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात पर अगर मुख्तसरन आप राय दे दें। देखिए, दो एलिमेंट हैं जी सर। एक, चूँकि रियासती इदारे मौलाना साहब को भी कहते हैं, एमल वली ख़ान को भी कहते हैं, बाकी लोगों को भी कहते हैं कि ख्याल करना अमन व अमान की सूरत हाल या थ्रेट है जी, तो रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो चूँकि वो मान रहे हैं, अब मौलाना साहब ने, बाकी लोगों ने वो जलसे नहीं किए और वो इसको नेगेटिव सोच से नहीं ले रहे हैं। और एक ये है, जिस तरह आपने कहा तहरीक इंसाफ के लोग जी, अगर उनको मुतल्लिका इंतज़ामिया कहे तो वो कहते हैं हमें रोक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख लो, गिनती कर लो कि सबसे ज़्यादा जलसे किसने किए। अगर आप देख लो तो मौलाना फजल रहमान ने 2 जलसे भी नहीं किए होंगे। इनका देख लो तो इन्होंने 30 से ज़्यादा किए होंगे। हमारे बाकी सियासी जमातों ने वो, तो इसलिए ये चूँकि नेगेटिव सोच से ले रहे हैं कि हमें क्यों कहते हैं कि यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बिगड़े। तो सर हम ये कह सकते हैं, सर हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई वालों को भी सिक्योरिटी बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि वो ना करें। देखिए, सिक्योरिटी बेसिस पे कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप हर एक जो जलसा कर रहे हो 4 दीवारी के अंदर करो और 2-3 दिन पहले इजाज़त लो, ताकि उस इलाके का सर्च हो, उसको लिए पुलिस मुहैया की जाए, बाकी लोग मुहैया की जाए। क्योंकि क्या पीटीआई वाले हमारे पाकिस्तानी नहीं हैं, वो भी हमारे भाई, हमारे बच्चे हैं। तो उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हम पे लाजिम है कि हम करें, ये उस वजह से हो रही है। ठीक है सर, ठीक है गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गवर्नर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस हवाले से हम निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जमाली साहब जो बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर दाखिला हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको याद होगा कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उस हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन में भी ये ज़ेर बहस है, हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जमाली साहब, आपने टाइम निकाला। सर, इस वक्त ओवरऑल पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त सूबे में अमन अमान की सूरत हाल क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया जी, आपने मुझे लाइन पे लिया। इस वक्त जी कदरे बेहतर हो चुकी है। जो 2-3 दिन पहले इधर हालात थोड़े ख़राब थे। बोलान पास का एरिया है जो हमारा कोयटा को मुंसलिक करता है, सिब्बी और डेरा मुराद जमाली और वो जो रूट है, तो आज बिल्कुल वो क्लियर हो चुकी है सिचुएशन उधर जी। और बाकी ये है कि हमारे जो प्रोविंशियल कैपिटल है इसमें भी और बाकी भी कल काफ़ी ये क्रैकर्स और हैंड ग्रेनेड्स के हुए वाक़ियात 12 और 13 गालिबन, तो आज वो भी बहुत बेहतरी आ चुकी है।
اور इंशाल्लाह ताला जब से वो क्लियर हो चुका है कि लोगों को ये चहमगोइयाँ थी कि हो सकता है कि इलेक्शन शायद पोस्टपोन या डिले हो जाए बलूचिस्तान और KPK में, तो कल से वो भी जो थी उम्मीदें हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर की वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो शुक्र है इंशाल्लाह, बहुत बेहतर है जी। हाँ, लेकिन सर जितने वाक़यात पेश आए आपने देखा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इस मामलात जो भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ उसका नोटिस लिया, इजलास भी हुआ। सूबे की जानिब से क्या तजावीज़ थी जो आपकी नज़र में वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई? जी, एक तो एक हिस्ट्री है हमारे सूबे की, हमेशा जो इतना बड़ा इवेंट होने चला होता है, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं 2018 में भी 2013 में भी, तो ये वाक़यात स्पीड पकड़ जाते हैं। लेकिन अभी जो था, मैं स्पेशल एक चीज़ करूँगा कि जो ये हुआ मेन बोलान वाला जो पहले भी मैंने मेंशन किया, ये वाक़या जो है ये काफ़ी ग्रेविटी का वाक़या था। बाकी जो इस किस्म के, इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद और तैयारी का हमने किया है। अपनी जिधर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी पेशी हमने सोची हुई थी, तो उधर और हम बीफ अप करेंगे अपनी फोर्सेस भी। और इसके अलावा जो हमने कैटेगराइज की है सारे पोलिंग स्टेशंस, तो उस पर भी हमने वर्किंग की है दोबारा से जी। तो सर जमाली साहब, एक तो था ना कि जैसे आपने जिक्र किया कि ये चहमगोइयाँ हुई कि शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या क्या तजावीज़ थी, आपको क्या खदशात थे जो आपने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हों, या फिर आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन के क्या खदशात थे, वो किन किन बातों पर ज़्यादा उनका फोकस था कि ये होना चाहिए? आप बताएंगे कि सूबाई हुकूमत की तजावीज़ क्या थी जो आपने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी? जी, वो तो कल हमारे जो विफाक के हैं इंटीरियर मिनिस्टर डॉक्टर गौहर एजाज वो भी आए थे, उधर हमने मीटिंग भी की, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारा जो था, देखिए अभी मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा अगर कोई इलाका था, हमने ये सोचा हुआ था कि ये नॉर्मल इलाका है और इसमें फॉर एग्जांपल कोयटा का एक कोई टाउन ले लें, शहबाज टाउन फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि जी हो सकता है ये अच्छा जाए हमारा, या ये हसास नहीं है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने फिर उस पर तजावीज़ लेके और उधर जो थी कोई भी पॉकेट हमें लगा कि हो सकता है कि इधर से कोई हो सकती है दहशतगर्दी का वाक़या, तो उस पर हमने फिर उनको एडवाइस ये किया, बल्कि सजेस्ट किया कि उधर हम और सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगे। और उसके साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि कुछ दिनों पहले ही हमने इनॉग्रेट किया है इधर कोयटा का सेफ सिटी प्रोजेक्ट, तो उसमें हमने जो है 1400 प्लस कैमरास जो हैं CCTV फुटेज के लिए वो लगाए हैं, जिसमें से एट वन पॉइंट साइमल्टेनियसली 942 कैमरास जो हैं हमारा कंट्रोल रूम भी देखेगा, और जो सब कनेक्टेड होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का जो है हमने कंट्रोल रूम बनाया है ताकि उधर हर पैनल के बैठेंगे आदमी, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी, इलेक्शन कमीशन के भी, तो ताकि सारे कोऑर्डिनेशन भी रहे और काम भी करते रहें। लेकिन मैं कहता चलूँ, जाहिर है कि अगर ऐसे वाक़यात, तो मैंने कहा कि ये ऐसे होते हैं जिसको हम छोटा गर्दानते हैं, हैंड ग्रेनेड या क्रैकर, लेकिन जैसे बोलान का वाक़या हुआ, इस किस्म के वाक़यात हम बहुत कोशिश करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी नेचर का हो, तो कोशिश यही होगी कि ना हो। हाँ, लेकिन जमाली साहब, इस वक्त बतौर वज़ीर दाखिला आप बताएंगे कि बलूचिस्तान के कौन से इलाके जो हैं वो सेंसिटिव हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है सर? जी, अभी ऐसे कि हमने कैटेगराइज किए हैं अपने इलाके, उसमें से जितने पोलिंग स्टेशन थे 5028 हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन थे बलूचिस्तान के, जिसमें से हमने कैटेगराइज करके वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव और नॉर्मल किए हैं। जो वेरी सेंसिटिव है उसमें से वो हैं 1730, जो कि हमारा परसेंटेज बनती है 34.40। इसके साथ हमने सेंसिटिव हैं 2337 और जो 46.4 समथिंग परसेंटेज है, और नॉर्मल है 961 जो 19% बनती है। तो ये हमने कैटेगराइज करने का मकसद यही है कि उसी की तरह हमने उसकी मुनासिबत से, उसके नेचर के लिहाज से हम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जैसे वेरी सेंसिटिव मैंने कहा, उधर 8 होंगे फोर्सेस के लोग, सेंसिटिव पे 6 और नॉर्मल पे 4। इसके साथ हमारा जो है अपने नाजरीन के लिए भी, मैं अपने अवाम के लिए भी कहता रहूँ, बाकी सूबे के लोगों के लिए भी, हमारे पास A और B एरिया होता है। A एरिया में पुलिस मैन करती है और B एरिया में लेवीज फोर्स है बलूचिस्तान में। तो
ان کے ساتھ ساتھ ان کی سپورٹ میں جو ہے ہمارے پاکستان آرمی کے جوان اور ایف سی کے جوان یہ سارے ہمارے ساتھ ہوں گے اور کوئک ری ایکشن فورس کے موڈ پہ بھی یہ کام کریں گے. جی ہاں جی. اچھا تو سر ویسے ابھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو خطرات ہیں, وہ آپ کی نظر سے بھی خبر گزری ہوگی, پہلے سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کہا تھا, تو اب آپ بتائیں گے کہ سیاسی جماعتوں کو کن کن علاقوں میں انتخابی مہم چلانے سے منع کیا گیا ہے, روکا گیا ہے کہ یہ علاقے بہت سینسٹیو ہیں تو وہاں جانے سے گریز کریں, ان علاقوں کی نشاندہی کریں گے سر کہ کون سیاسی جماعتوں کو کیا کنوے کیا گیا ہے؟ جی بالکل. ایک تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ آپ کو میں کہتا چلوں, ایک تو ہوم ورک کیا ہم نے, ایک ہم نے ہوم ورک کیا ہے کہ ہمارے کل ہیں 8 ڈویژنز بلوچستان کے, ٹھیک ہے, جس میں ہم نے ہے کہ ہمارے چیف سیکرٹری, ہمارے اے سی ایس ہوم اور 8 پہ تو سارے کے ساتھ انکلوڈنگ آئی جی اور باقی جو ہے ہمارے سیکورٹی پرسنل, ان کے علاوہ 3 ڈویژنز میں وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی اور میں خود ہم بھی گئے ہیں تاکہ جا کے سیکورٹی کی فورسز کا ہم دیکھیں بھی اور ان کو بریفنگ بھی لے سکیں اور ان کو بتائیں بھی, کمشنرز, ڈی آئی جیز اور ود آل دا ڈپٹی کمشنرز. اس لحاظ سے ہم نے ایک تو یہ کیٹیگرائز کیا, اور ابھی جیسے میں کہتا چلوں پن پوائنٹ نام نہیں لوں گا لیکن یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے جنوبی بلوچستان میں مکران ڈویژن میں کچھ ایریاز ہیں, تربت وغیرہ ہیں, تھوڑا رخشان ڈویژن میں ہے, اسی طرح سے تو جو بھی ہیں ہم نے سب کو کیٹیگرائز کر کے اور آن دا بورڈ اوور دا اکراس دا بورڈ ہم نے ایپیکس کی میٹنگ میں یہی تجویز دی اور یہ اپنے آل دا کمشنرز اور ڈی سیز کو بتایا کہ جدھر بھی کینڈیڈیٹس ہیں سب کو بتائیں, ایک تو اپنی جو ان کی ہیں بڑے بڑے جلسے سے گریز کریں, اور دوسرا کارنر میٹنگز بھی ہیں وہ بھی بہت کم کریں, کیونکہ ابھی ہم بالکل لیوکریٹو پوزیشن بھی ہے اور الیکشن بھی بالکل سر پہ آ گیا ہے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جمالی صاحب, آپ کی نظر میں یہ 8 علاقے ہوں گے, 10 علاقے ہوں گے یا 15 کے قریب علاقے ہوں گے جہاں پر سیاسی جماعتوں کو منع کیا گیا ہے؟ نہیں سر, اکراس دا بورڈ کیا ہے. جیسے کچھ تربت کے علاقے ہو گئے, مند وغیرہ ادھر ہم نے کہا ہے, اور باقی اور کچھ کو تھے یہ اندیشہ تھا کہ جی بارڈر ریلیٹڈ, بارڈر پہ الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, شکر ہے کہ بالکل ہی ہمارے وہ علاقے بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ بھی اس لیے ہم نے کیے کیونکہ ادھر جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے, جیسے ادھر تربت میں بلیدہ میں بلیدی صاحب پہ حملہ ہوا, یا ایک ہمارے اور امیدوار لالا رشید ان پہ حملہ ہوا, تو اس لحاظ سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا بکران ڈویژن میں. تو باقی اللہ کا شکر ہے اکراس دا بورڈ ہم نے ویسے بھی ٹو بی آن دا سیفر سائڈ تو سب کو یہ جو ہے ہم نے ایڈوائز کر دیا. تو ابھی بھی جو بلوچستان کے سیاستدان ہیں, جیسے پہلے میں نے سرفراز بگٹی صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ نام لیے تھے, آپ بتائیں گے کہ بلوچستان کے اندر کون سے سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کو تھریٹس اس وقت بھی موجود ہیں, کچھ اگر آپ نام شیئر کر سکیں. جی جی بالکل, یہ جو پہلے میں نے بولا آپ کو یہ اپنا بلیدی صاحب ادھر کے, بلیدی صاحب, ظہور بلیدی وغیرہ, تربت بلیدہ کے لالا رشید ادھر کے ہو گئے, ایون سرفراز صاحب خود ہو گئے, اور ان کے ساتھ سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ نواب زادہ گورام, نواب زادہ شاہ زین. تو یہ ایسے تھریٹس آتے بھی ہیں, لیکن یہ بات یہ کرنے کی کہ ہم نے اسی کو جو ہے اسی سے آگے نکلنا ہے, اور اس میں ایسے ہی نکل سکتے ہیں. ایک تو ہم پوری فل سپورٹ ہے گورنمنٹ کی بھی اور سیکورٹی فورسز کی بھی, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنی عوام سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ فل فلیج اپنا ووٹنگ ڈے پہ, ڈی ڈے پہ یہ 8 کو نکلیں اور ووٹ ڈالیں, تاکہ اپنے جو ان کے صحیح نمائندے ہیں ان کو بھی ووٹ ڈالیں. اور سب سے اپیل میں نے کی, اپنا بھائی, ہمارے بہنیں, بچیاں, بیٹے, مائیں, سب لوگ نکلیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو بہت اچھا ہمارا پازیٹیو رسپانس بھی جائے گا مثبت اپنے ہمارے صوبے کا, ہمارے ملک کا, ہمارے وطن دھرتی کا, اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں ان کا اثر بھی زائل ہوگا, جو وہ یہ چاہتے ہیں, وہ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں ہماری اتنی بڑی ایکٹیویٹی. تو ان کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست ان کا ایک سمجھے ان کے خلاف بہت زبردست مؤثر جواب ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے سب کو نکلنا چاہیے. لیکن جمالی صاحب اس وقت جیسے ہم نے سینسٹیو
پولنگ اسٹیشنز کا ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جن علاقوں میں واقعات پیش آئے تو اس وقت یہ بھی بات چلی کہ شاید ان حلقوں میں انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں. تو کوئی ایسی تجویز بھی زیر غور ہے کہ اگر کوئی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن یا علاقے ہیں یا حلقے ہیں تو وہاں پر انتخاب جو ہے وہ 8 فروری کو نہ ہو, ملتوی کیے جائیں؟ نہیں سر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ شکر ہے ہمارے جو بھی ہیں یہ حلقے جو ہیں اس نہج پہ نہیں پہنچے ہیں. اللہ نہ کرے کہ آگے بھی کوئی اس قسم کا کوئی پرابلم ہو, جیسے کہ ابھی کے پی کے میں شہید ہوئے ہمارے ایک امیدوار جو تھے, اس لحاظ سے اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, لیکن ایسا ہمارے پاس کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے. جی تھریٹ نہیں ہے. لیکن ویسے جو بھی بلوچستان میں واقعات پیش آئے ہیں, جو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں, جمالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, یا انفارمیشن اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ بتائیں گے کہ ان واقعات کے پیچھے کون ہے, کون سے عناصر ہیں جو ان واقعات میں ملوث ہیں؟ جی, ان واقعات کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے جو ہوتا ہے ملک دشمن عناصر. ہمارا ایک ہی ایجنڈا جا کے پیچھے جا کے پیوٹ ملتا ہے, وہ ہماری ایجنسی ہے پڑوسی ملک ہندوستان کی را, اور انہی کا ہوتی ہے ایکٹیویٹیز, کوششیں وہ بہت زیادہ کرتی ہیں. جب بھی ان کو ملتا ہے کہ ہم پہ کوئی حملہ کریں, کوئی کس قسم کا کریں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, تو یہ ہے ہمارا یہی میسج ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ان کا اعلی کار نہ بنے, اور بالکل اپنے ایم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے صوبے کے ساتھ وہ جو ہے اپنا الیکشن کے دن وہ کام کریں. نہیں سر, تو کیا ہمارے اپنے لوگ کوئی سہولت کار بن رہے ہیں, کوئی اعلی کار بن رہے ہیں جیسے آپ نے فرمایا سر؟ جی بالکل, اپنے لوگ سہولت کار بنتے ہیں تو ایسی تخریب کاری ہوتی ہے نا. جی تو ایسوں کو یہی ہے کہ ان کا منہ توڑ جواب جتنا بھی ہمارا ہوگا, ہماری دھرتی وطن کے جو دشمن ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ جوک در جوک ہم نکلیں, الیکشن کے ڈے پہ بھی اپنی ووٹنگ کریں, اور جو ہمارے اچھے جو, کیونکہ دیکھیں ابھی اویئرنیس اور اتنا شعور آ چکا ہے کہ اب ہر انسان کو پتہ چل رہا ہے کوئی جھوٹا ہے کوئی سچا ہے, کون ہمارے ساتھ آگے نمائندگی ٹھیک کرے گا. تو یہ موقع ہے ہماری عوام کے پاس, اور یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن جمالی صاحب جیسے سر, ہاں جیسے جمالی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ بارڈر پہ صورتحال جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارڈر پہ صورتحال ٹھیک ہے, باڑھ ہے, سارا کچھ انتظامات جو ہیں وہ وہاں پر ٹھیک ہیں, لیکن کیونکہ بلوچستان کے اندر ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ اعلی کار بن رہے ہیں, اس لیے وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر؟ جی ہاں بالکل. لیکن باڑھ بھی جو ہے فینسنگ کچھ قدرے کم ہوئی ہے, اور کیونکہ ہمارا تو مغربی دونوں ایران اور افغانستان دونوں برادر ملک ہیں, لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں سے ہو جاتا ہے, کہیں باڑھ کہیں ویک ہے کہیں کیا ہے, تو آمد و رفت کبھی ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ایسا ہمیں کوئی نہیں ہے سیکورٹی تھریٹ کے جی بارڈر ایریاز میں کوئی خدا نخواستہ کوئی الیکشن میں ایسی کوئی چیز ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے جمال صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا سر. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نگران وزیر داخلہ بلوچستان کی گفتگو آپ نے سنی جو بلوچستان میں امن امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے. اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اون عباس صاحب. سر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اب تحریک انصاف کے جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے یہ تحفظات اور یہ خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مختلف علاقوں میں جو ہے وہ انتخابی مہم تک نہیں چلانے دی جا رہی. اوورآل اگر آپ دیکھیں امن امان کی صورتحال کے حوالے سے تو کل الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سیکیورٹی بیسس پر آپ کو ان کو بنیاد بنا کر یا اس بنیاد پر آپ کو منع کیا جا رہا ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی پی ٹی آئی کو روکا جا رہا ہے انتخابی مہم سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گربانی صاحب, یہ وہ سوال ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں بچے کو پتا. اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کسی افلاطون کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ساری قوم جان چکی ہے. اب ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں کرنے دیا جا رہا, یا اس خوف سے کہ کہیں یہ جیت نہ جائیں, اور یہ کسی علاقے میں نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں. اس وقت پاکستان میں کسی جگہ بھی ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کھل کے کیمپین نہیں کی جاتی. ہاں کہیں پہ یہ لیوریج دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے چھپ کے کیمپین کرنی ہے, کارنر میٹنگز نہیں کرنی, خان صاحب کی فوٹو نہیں لگانی, پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لے کے آنا, ریلی نکالنی, جلسہ نہیں نکالنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو نارملی لیوریج ایک دن دیتے ہیں اور اگلے دن بند کر دیتے ہیں. مطلب آج سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے جب سنڈے کو خان صاحب نے کہا تھا کہ ریلی نکالنی ہے پورے پاکستان میں, اب اس وقت پاکستان میں جلسے کا الیکشن کا ماحول ہے. الیکشن میں ریلیاں نہیں نکلیں تو کب نکلیں گی؟
اس دن دفعہ 144 لگا دی، یعنی کہ پورے پاکستان میں جہاں جس نے ریلی نکالی عوام سے زیادہ پولیس کر رہی تھی کہ کوئی عمران خان کی فوٹو کوئی جھنڈا نہ لے کے آ جائے، تو اس خوف میں تو الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. اب کوئٹہ میں جب دفعہ 144 لگائی، چلے سینس بندی وہاں پہ حالات، اسلام آباد میں کون سے ایسے حالات خراب ہے کہ دفعہ 144 لگا دیے کہ وہاں پہ عوامی اجتماع پہ پابندی ہے. سو اگر اس وقت عوامی اجتماع نہیں ہوں گے، ہم اپنا منشور پیش نہیں کر سکیں گے، تو لوگوں کے پاس کیا سلسلہ ہے؟ سو یہ سارا کا سارا پروسیس ڈیلیبریٹلی اس وقت تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو خوف میں مبتلا کر کے، اور عوام کو بھی ایک ایسے خوف میں کہ 8 فروری کو کہیں عوام اس طریقے سے نکلنا جائے. بٹ آئی ایم شیور ایوری بڈی نوز اٹ، 8 فروری کو لوگ یہ جان چکے کہ ان نے کیا کام کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے واقعی اس قوم کے لیے قربانی دی ہے، اور بشرا آپا کے ساتھ خان صاحب اور بشرا آپا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اس نظام کی ایک جنگ میں ان نے جو ایک سیسا پلائی دیوار جو کھڑے ہو گئے تھے اس کی نفرت میں برداشت کرے، تو ایک دفعہ قوم کو نکل کے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جنگ خان کی نہیں تھی، وہ جنگ اس قوم کی اور میرے بچوں کی تھی. سو آئی ایم شیور لیکن اون صاحب اب پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا رہے ہیں، 5 فروری کو ہوں گے، 6 کو رزلٹ آ جائے گا، لیکن اب وہ فیصلہ آ رہا ہے کہ شاید وہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. تو آپ بتائیں گے کہ یہ فیصلہ کیوں واپس لیا گیا، وجوہات کیا ہیں؟ گربان صاحب آپ کو سارا پتا ہے کہ ہمیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے ساتھ ایک بالکل باعث قسم کا بیہیویئر رکھا تھا کہ پورے پاکستان میں کسی جماعت کے ساتھ اس طریقے سے پارٹی الیکشن کے اوپر اس پروسیس میں سے نہیں گزارا گیا جس طرح ہمیں گزارا گیا. میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ تو چلے میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کی نظر مجھ سے زیادہ تیز ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم نون کے پارٹی الیکشن کب ہوئے تھے؟ اس میں کون سا پینل تھا، کس جگہ پہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، کتنے لوگ تھے، کوئی شادی ہال تھا یا کسی باہر بازار میں اکٹھے ہوئے تھے، کسی اور پینل نے پیسے جمع کرائے ہوں، کسی نے کوئی بینک ڈرافٹ جمع، کچھ بھی کسی کو پتا نہیں. لیکن کیوں اس وقت تحریک انصاف اس وقت جو ہے نا وہ بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے، کیونکہ وہ یعنی کہ اس کے ساتھ یہ نظام کی جنگ میں ان کے ساتھ یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو اس لیے ہم اس پروسیس سے گزارا گیا. اب جب ہم نے سوچا کہ ہم اس وقت الیکشن کروا لیتے ہیں تاکہ جو الیکشن کمیشن کا کام یہ مکمل ہو جائے، لیکن ایٹ دا اینڈ ہمارے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ سارا پروسیس جانا تو سپریم کورٹ میں ہی ہے. کون سا الیکشن کمیشن ہے ہمارے الیکشن مان نہیں مانے، کیونکہ اس نے ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے اور جانا بھی سپریم کورٹ میں، اور پھر اس میں بہت سارے لیگوناز بھی ہوتے ہیں، بہت ساری ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں. اور اس وقت کیونکہ الیکشن کا ماحول تھا، ہمارے تمام پاکستان کے ورکرز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ الیکشن پروسیس میں کیمپین میں موجود ہیں، تو ان کو کسی ایک جگہ پہ بلانا، پھر یہ الیکشن کمیشن کا اعتراض کہ جی پورے پاکستان سے نمائندگی نہیں آئی، جیسے کہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی بلوچستان سے آئی ہوگی، ہمارا اگر سبھی سے بندہ نہ آئے تو ہمارے کاغذات ریجیکٹ کر کے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کینسل کر دیتے. سو یہ ساری چیزیں میرے ہم نے سوچا کہ اس کو الیکشن کے بعد کر کے پراپرلی ایک سسٹمیٹک کام سے کیا جائے. لیکن اون صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اون عباس صاحب جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں ابھی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ابھی شیخ رشید صاحب کی ویڈیو بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا ٹکٹ 3 کروڑ روپے کے عوض جو ہے وہ خریدا گیا ہے. یہ ٹکٹ کے حوالے سے الزام انہوں نے عائد کیا ہے. سر اچھا، شیخ رشید صاحب کا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، ایک بندے نے اتنا پارٹی کے ساتھ سٹینڈ بھی کیا اور اینڈ پہ پروسیس میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہوگی، تو وہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. آئی ایم شیور کہ اس کا کوئی پروف ان کے پاس ہے. میں آپ کو شیور کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جنوبی پنجاب میں بیٹھا ہوں، ہمارے پاس یہاں 46 ایم این اے کی سیٹس ہیں اور تقریباً 96 قریب ایم پی کی سیٹس ہیں. کوئی ایک شخص 1 روپے کا یہاں برتی برابر کا کسی جگہ سلسلہ مطلب کسی بھی الزام نہیں لگا سکتا. بہت فری اینڈ فیئر پروسیس ہوا. خان صاحب نے خود ٹکٹوں کے فیصلے کیے، یقیناً ان کو ریکمنڈیشن گئی تھی کور کمیٹی کی طرف سے، پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، کئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور پارٹی بہت ساری چیزیں سوچ کے فیصلہ کرتی ہے. لیکن اب وہ فیصلے کیونکہ کہیں جگہ پہ ہماری منشا کے مطابق نہیں آتے تو پھر تھوڑا سا چیزوں کو سوئے ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں. بٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایوری بڈی انکلوڈنگ شیخ رشید صاحب، ایسا پروسیس کم از کم میرے سننے میں نہیں آیا کہ 3 کروڑ مطلب اس حالات میں کون 3 کروڑ دے کے الیکشن. حالات اتنے ٹف ہو چکے ہیں اس وقت تو ہمیں لوگوں کو ملتے کرنا پڑتا ہے بھائی کہ آپ انشاءاللہ ہمت کریں. آئی ڈاؤٹ اٹ، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اچھا نہیں، لیکن سر شیخ رشید صاحب کے اس بیان سے اون صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ایک امپریشن جو وہ غلط جائے گا کہ ابھی ایسے مشکل حالات میں بھی آپ کی نظر میں شیخ رشید صاحب کو پھر یہ بیان کیوں دینا پڑا تھا؟ گورنمنٹ سے میں عرض کروں، اس وقت عمران خان صاحب کے علاوہ پورے پاکستان کا کوئی بچہ یہ کہہ دینا کہ یہ فلانا شخص برا یا اچھا ہے، ایز لانگ اس کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ عمران خان کا موجود ہے، لوگ اس کی برائی اچھائی ساری چیزیں دور پھینک دیں گے. لوگوں نے اپنا فیصلہ خان کے حق میں کر لیا.
آپ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کالا چور بھی ہے، تو لوگ تب بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ شخص اس وقت خان کا سپاہی ہے، وہ خان کا علم بردار کھڑا ہے۔ آج اگر لوگوں نے اس بیس پہ اپنا ڈیسیژن اوپر نیچے کر دیا کہ شیخ رشید یا کسی اور صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور وہ اوپر نیچے کر لے، تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان تحریک انصاف عمران خان کو ہونا ہے۔ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ان کا ووٹ میٹر کرتا ہے، اور اگر انہوں نے 8 فروری کو خان صاحب کے اس ٹکٹ ہولڈر کو ووٹ نہ دیا تو الٹیمیٹلی نقصان عمران خان کو کم، اس قوم کو زیادہ ہوگا۔ سو ایسی سٹیٹمنٹ کسی بھی طور پہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو، ان کی اوپینین کو چینج نہیں کریں گی۔ لوگ اپنا مائنڈ بنا چکے، الیکشن میں 5 دن سارے رہ گئے، ڈو یو ریئلی تھنک یہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے لوگ اپنا مائنڈ چینج کریں گے؟ لوگوں نے دھڑا دھڑ خان صاحب کو ویسے ہی ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے اون صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، اون عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو اوورآل ہم نے بلوچستان اور خیبر میں امن امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی، اور نگران وزیر داخلہ بلوچستان نے یہ بتایا کہ تقریباً 19% جو پولنگ اسٹیشنز ہیں بلوچستان میں وہ نارمل ہیں، باقی کچھ پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ حساس اور انتہائی حساس کا جو فگر ہے وہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پر انتہائی حساس کا جو فگر ہے وہ 46 اور 34 جو ہے وہ حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان 2 صوبوں کے حوالے سے ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے رپورٹس بھی طلب کر رکھی ہیں، اور ڈے ٹو ڈے جو بھی چیزیں وہاں پر اپڈیٹ ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے بھی آر اوز ہوں، ڈی آر اوز ہوں یا صوبائی الیکشن کمشنرز، ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کو معلومات فراہم کریں۔ اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔